अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को उनके अपने चैनल आप और हम की जानिब से खुशामदीद कहता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन जिस तरह से मेरी पिछली एपिसोड्स देखते रहे हैं और उन्हें सराहते भी रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि उसी तरह से मेरी इस एपिसोड को भी मेरे नाज़रीन ख़वातीन व हज़रात उसी मोहब्बत और प्यार से देखेंगे। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बारहा ये बात बताई है कि मेरा जो चैनल है उसका नाम है आप और हम, और ये चैनल जो है मैं कनाडा के शहर ऑटवा से इस चैनल के थ्रू जो भी एपिसोड मैं बनाता हूँ, जो भी रिकॉर्डिंग मैं करता हूँ अपने नाज़रीन के लिए, वो कनाडा की मुख्तलिफ़ जो सिटी हैं उनकी जो मुख्तलिफ़ लोकेशंस होती हैं, मैं कोशिश करता हूँ वहाँ जाने की। तो आजकल क्योंकि मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार है, तो मेरी हद्दुल वसा कोशिश है कि इन दिनों में मैं अगर कोई एपिसोड आपके लिए बनाऊं किसी भी मौजू पर, तो मैं स्टूडियो से बाहर निकल के वो एपिसोड बनाऊं। तो नाज़रीन, इससे पेशतर कि मैं आज का जो मेरा मौजू है और उसका जो एनालिसिस है वो मैं आपके सामने पेश करूं, तो मेरी एज़ यूजुअल अपने मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात से ये रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरे चैनल आप और हम को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आते हैं आज के टॉपिक पे। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो है अफ़ग़ानिस्तान के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि अफ़ग़ानिस्तान के जो हालात हैं वो नगुफ्ता बे हैं। वो हालात क्योंकि अमेरिकन फोर्सेस का इनखला वहाँ से शुरू हो चुका है, इसलिए उनके जाने के बाद जो सूरत हाल अफ़ग़ानिस्तान में बनना है वो जो नज़र आ रहा है वो यूँ लगता है कि अभी तो मुकम्मल तौर पर जो अमेरिकन फोर्सेस हैं उनका इनखला नहीं हुआ, लेकिन सितंबर तक जो है वो मुकम्मल फोर्सेस वहाँ से अफ़ग़ानिस्तान से निकल जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे जो सूरत हाल, जो हालात बने हुए हैं, यूँ लगता है कि ये अफ़ग़ानी कौम जो है, नो डाउट ये बहुत दलेर कौम है, बहुत बहादुर कौम है, और अपने मुल्क के साथ ये बड़े सिंसियर और बड़े लॉयल हैं। लेकिन पिछली कई दहाइयों से आप अफ़ग़ानिस्तान का जायज़ा लें तो पता यूँ चलता है कि बाहर से जो भी ताकत इनके मुल्क में आई और उन्होंने उस मुल्क को फतह करने की कोशिश की या वहाँ पे अपना राज या वहाँ पे अपनी हुक्मरानी कायम करने की कोशिश की, तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी जो बाहर से जो फोर्सेस आईं। इसलिए ये ऐसी कौम है, ये ऐसा मुल्क है जिस पे बाहर की किसी भी कौम ने, किसी भी यूँ समझ लें किसी भी मुल्क ने उस पे राज नहीं किया। लेकिन बदबख्ती और कमबख्ती इस मुल्क के बासियों की वो ये है कि जब बैरूनी ताकतें इस मुल्क से निकल जाती हैं तो फिर इस मुल्क के जो बाशिंदे हैं, जो अफ़गान पीपल हैं, वो फिर आपस में एक दूसरे के साथ गुत्तम गुत्ता हो जाते हैं। बेशुमार ग्रुप्स हैं अफ़ग़ानिस्तान में, बेशुमार इसके प्रोविंसेस हैं, इसलिए वहाँ पे हुक्मरानी करना पूरे अफ़ग़ानिस्तान में किसी एक ग्रुप का काम नहीं है।
کیونکہ ٹرائب سسٹم ہے، قبائلی نظام ہے وہاں پہ، تو ہر قبیلے میں، ہر علاقے میں، ہر پروونس میں چھوٹے چھوٹے گروپس بنے ہوئے ہیں، اور وہی گروپ جو ہے نا وہاں پہ رول کرتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو بتانا یہ چاہوں گا کہ کیونکہ جب امریکہ نے اپنی فورسز کو انٹر کیا تھا اس ملک میں، جب اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے، تو اس وقت طالبان کی حکومت رائج تھی افغانستان میں۔ تو کیونکہ امریکہ نے ٹیک اوور کیا تھا طالبان سے، تو جاتے جاتے وہ حکومت طالبان کے ہینڈ اوور نہیں کر کے گئے، بلکہ ان کے ساتھ نیگوسیشن کر کے وہاں سے انخلا کرنے کی کوشش کی، اور وہ سپٹمبر تک، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ اپنی ایویکویشن وہاں سے کمپلیٹ کر لیں گے۔ اب طالبان کی جو صورتحال ہے وہاں پہ، وہ بزور بازو، بزور شمشیر اور ویپن کی مدد سے وہ مختلف جو ان کے پروونسز ہیں، مختلف جو علاقے ہیں، جو صوبے ہیں، جو ریاستیں ہیں، وہ ان کو آکوپائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کافی علاقوں پہ انہوں نے قبضہ بھی کر لیا ہے۔ اب دوسری طرف جو کابل ہے، وہاں پہ اشرف غنی جو پریزیڈنٹ افغانستان کے ہیں، اس کی حکمرانی ہے، اور وہ اس کے پاس کچھ ایسی فوجی طاقت ہے جو افغان سیکیورٹی کا جسے نام دیا جاتا ہے۔ وہ جب امریکنز افغانستان میں موجود تھے تو تب انہوں نے وہ فورسز بنائی تھی، وہ تقریباً 3-4 لاکھ کے لگ بھگ اس کی تعداد ہے۔ اب وہ فورسز جو ہیں چاہ رہی ہیں کہ کسی طرح سے افغانستان میں امن قائم کیا جائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ایسی قوم ہے، جب باہر سے کوئی ان پہ اٹیک کرتا ہے تو یہ ساری قوم متحد ہو جاتی ہے، ان میں یونٹی آ جاتی ہے، لیکن جو ہی وہ ایویکویٹ کر جاتے ہیں افغانستان سے، پھر یہ ساری قوم جو ہے وہ سیگریگیشن میں آ جاتی ہے، یہ مختلف گروہوں میں منقسم ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ طالبان کا کیونکہ ایک ہیوی گروپ ہے، اور وہ اپنی طاقت سے مختلف صوبوں میں اپنا اقتدار قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب جو بات میں نے آپ کے گوش گزار پاکستانیوں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو فکر یہ ہے کہ اگر افغانستان میں پیس قائم نہیں ہوتا تو صورتحال ابتری کی طرف جائے گی، حالات انتہائی بدنظمی کا شکار ہو جائیں گے، اور لوگ بدحالی کا شکار ہو جائیں گے افغانستان میں۔ تو ایسی صورت میں کیونکہ جو افغانی پیپل ہیں وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے، جو افغانستان کے نیبرز ہیں لائک پاکستان، ایران، اس کے بعد ازبکستان، یہ سینٹرل ایشیا، تو یہ جو علاقے ہیں جو افغانستان کے ساتھ جن کے بارڈرز لگتے ہیں، وہ کوشش کریں گے کہ ان علاقوں میں جانے کی کوشش کریں گے۔ اب پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے تقریباً جو رشیا کی وار کے دوران جو ریفیوجیز پاکستان میں آئے، وہ تقریباً کوئی 40 لاکھ کے لگ بھگ افغان ریفیوجیز تھے جو پاکستان میں موجود ہیں۔ تو ان کا جو انتظام تھا ان کو بسانے کا، وہ کوئی پاکستان نے خاطر خواہ نہیں کیا تھا۔ تو وہ ایک لمبی کہانی ہے، اس طرف میں نہیں جاؤں گا، لیکن مختصر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایک وہ دور تھا جب اس وقت جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی، وہ صدر تھے، تو اس کی حکمرانی میں افغان ریفیوجیز جو تھے وہ پورے ملک میں پھیل گئے،
ان کے بارے میں کوئی ڈیٹا نہیں رکھا گیا، ان کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگایا گیا کہ ان کی تعداد کتنی ہے اور وہ کن کن شہروں میں جا بسے ہیں۔ یقین کریں انہوں نے پورے پاکستان میں اپنے جھنڈے گاڑ رہی ہیں، کراچی میں دیکھ لیں، لاہور میں دیکھ لیں، فیصل آباد میں دیکھ لیں، اور جتنے بھی شہر ہیں وہاں پہ انہوں نے اپنے بزنس سٹارٹ کر لیے، خاص طور پر اسلام آباد میں۔ تو ناظرین، اب جو صورتحال بنی ہوئی ہے، پاکستان اس کے بارے میں انتہائی فکر مند ہے، اور پاکستانی حکومت کو یہ تشویش ہے کہ اگر افغانستان میں حالات ٹھیک نہیں ہوتے، وہاں پہ پیس نہیں ہوتا، تو وہاں سے جو افغان ریفیوجیز ہیں وہ پاکستان کی طرف یقیناً آئیں گے، تو ان کو کس طرح سے ہم نے سیٹل کرنا ہے، یہ اس وقت پاکستان کی حکومت جو ہے وہ سوچ رہی ہے۔ تو یہاں پہ پچھلے دنوں میں نے نیوز میں بھی دیکھا، پرنٹ میڈیا پہ بھی پڑھا، اور مختلف اینکرز جو تھے ان کی زبانی بھی میں نے یہ سنا کہ ایرانین ماڈل جو ہے اس کو کہیں پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اڈیپٹ کرنا چاہتی ہے۔ اب مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، یہاں پہ 22 کروڑ سے زیادہ آبادی کا ملک ہے پاکستان، کیا پاکستان کے پاس کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے؟ اتنی بڑی پاکستان کی آرمی ہے، اتنی وہاں پہ سویلین پاپولیشن ہے، کیا ان سب میں کہیں بھی کوئی ایسا ٹیلنٹ نہیں ہے، تھنک ٹینکس نہیں ہیں، تھنکرز نہیں ہیں، جو کوئی ایسا لائحہ عمل بنا کے دے یا کوئی ایسی حکمت عملی تیار کرے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ اگر افغان ریفیوجیز نے پاکستان میں آنا ہے تو ان کو ہم نے کیسے سیٹل کرنا ہے۔ اب باتیں ہو رہی ہیں ایرانین ماڈل کی۔ ناظرین، مجھے سمجھ نہیں آتی، کبھی پاکستانی بات کرتے ہیں ایرانین ماڈل کی، کبھی ہمارے جو بڑے بڑے حکمران ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے لیڈر ہیں، کبھی وہ بات کرتے ہیں قطری ماڈل کی، کبھی وہ بات کرتے ہیں چائنیز ماڈل کی، کبھی وہ بات کرتے ہیں سعودی ماڈل کی، کبھی وہ بات کرتے ہیں بنگلہ دیشی ماڈل کی۔ کیا میں پوچھتا ہوں میرے ناظرین، آپ بتائیں، کیا اتنی بڑی آبادی میں پاکستان کے پاس کوئی ماڈل نہیں ہے؟ پاکستان کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے؟ پاکستان کی اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ ان کو ضرورت پڑ رہی ہے افغان ریفیوجیز کو سیٹل کرنے کے لیے ایرانین ماڈل اختیار کرنے کی؟ کیا آپ نے رشین وار کے دوران یہی سیکھا اور یہی آپ نے عکس کیا؟ اتنے مہاجرین کو آپ نے اپنے ملک میں پناہ دی، کیا آپ کو اتنی سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے ریفیوجیز کو کس طرح سے اور کہاں پہ آپ نے رکھنا ہے اور کس طرح سے ان کی ضروریات پوری کرنی ہے؟ کیا ابھی بھی آپ کو کسی اور ملک کے ماڈل کی ضرورت ہے؟ تو پلیز، اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی آبادی، اتنی انٹیلیجنٹ ٹیلنٹڈ آرمی، اس کے باوجود ہم دوسرے ملکوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان سے پلاننگ لی جائے، ان کی سوچ کو استعمال کیا جائے۔ ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں ہم ان کی معاونت کبھی بھی نہیں لیتے۔ کیا آپ کے پاس سائنٹسٹ نہیں ہیں؟ کیا آپ کے پاس پلانرز نہیں ہیں؟ کیا آپ کے پاس ذہین اور فطین لوگ نہیں ہیں؟ پلیز، میری حکومت سے یہ بنتی ہے، یہ ریکویسٹ ہے، یہ گزارش ہے کہ پاکستانیوں کو عزت احترام کے ساتھ جینے دیں۔ ہمارے ملک میں بہت ٹیلنٹ ہے، آپ نے کوئی ماڈل بنانا ہے، آپ اپنا ماڈل بنائیں، اور اپنے ماڈل کو اختیار کرتے ہوئے اگر کوئی چینج کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں،
کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی بہتری لانا چاہتے ہیں تو اپنا ماڈل استعمال کریں۔ 70 سال سے زیادہ ہو گیا ہے پاکستان کو بنے ہوئے، آج تک ہمارے پاس وہ کوئی ایسا پائے کا لیڈر نہیں آیا جو اپنی سوچ کے مطابق، اپنے ویوز کے مطابق، اپنی حکمت عملی کے مطابق ملک کو چلا سکے۔ لیکن جو موجودہ پرائم منسٹر ہے، ذہین ہے، فطین ہے اور ویژن رکھتا ہے، اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ موجودہ پرائم منسٹر پاکستان وہ ایسی حکمت عملی بنائیں گے، بجائے اس کے کہ ایران کوئی ڈیلیگیٹ بھیجیں، ایران بھیجیں اپنے لوگوں کو، وہاں سے وہ سیکھ کے آئیں، وہاں سے وہ کوئی ایڈوائس لے کے آئیں، وہاں کا ماڈل دیکھ کے آئیں۔ آپ اپنا ماڈل خود بنائیں۔ آپ نے تجربات کر لیے کہ کس طرح سے افغان وار میں آپ نے رشیا کو ڈیفیٹ کیا، گو کہ آپ کو مکمل طور پہ پشت پناہی حاصل تھی امریکہ کی، لیکن جو زیادہ جو کام کیا، جو زیادہ فورس جو تھی، جو زیادہ حکمت عملی تھی، وہ ہماری ISI اور ہماری آرمی ہی کی تھی، جس کی وجہ سے رشیا کو ڈیفیٹ ہوئی۔ تو میری حکومت سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے پچھلے تجربات سے سیکھیں کہ ریفیوجیز، افغان ریفیوجیز آپ کے ملک میں آئے، جو غلطیاں آپ نے اس وقت کی ان غلطیوں کو مت دہرائیں، اور نئی حکمت عملی جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے وہ حکمت عملی اختیار کریں، تاکہ آپ کے ملک میں جو خرابی، جو خلفشار، جو تخریب کاری پچھلے کئی سالوں سے ملک میں رہی، اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں پیس ہے اور ہمارا ملک جو ہے وہ پرسکون ہے اور کسی قسم کی تخریب کاری نہیں ہے، اور اللہ کرے آنے والے وقت میں بھی ایسا ہو۔ تو اس لیے افغان ریفیوجیز کو سیٹل کرنے کے لیے اگر آپ نے کوئی حکمت عملی بنانی ہے تو پچھلے تجربات کو ذہن میں رکھیں، ایک گروپ بنائیں، ایک کمیٹی بنائیں جس میں تھنک ٹینکس ہوں، وہ پلان کریں کہ اب ہم نے اگر افغان ریفیوجیز کو اپنے ملک میں انٹری کی اجازت دینی ہے تو اس کے لیے جو اصول و ضوابط بہتر ہیں، اچھے ہیں، وہ بنائیں، اور اس طرح سے آپ اپنی سکسیس لے سکتے ہیں۔ ادروائز یہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اب تھوڑی سی بات میں کروں گا کہ اس وقت طالبان اور وہاں کی جو حکومت ہے اشرف غنی کی، اب ان کے درمیان جو ہے، اب یوں سمجھ لیں کہ اب طالبان کیونکہ افغانستان کے کافی حصوں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، تو ان کی اب کوشش ہوگی کہ اگر وہ حکومت میں آتے ہیں یا حکومت کے ساتھ کوئی نیگوسیشن کرتے ہیں تو اس میں وہ اپنی پارٹیسپیشن جو ہے، اپنی شراکت داری بڑھائیں گے، اور ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ کوشش کریں گے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ بینیفٹس لے کے اپنے حساب سے وہ جس طرح سے ملک کو چلانا چاہتے ہیں وہ اس ملک کو چلائیں۔ تو آخر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ پاکستانیوں، میری یہ بات ذہن میں رکھنا، افغانستان ایک الگ ملک ہے، ایک الگ ریاست ہے، اس لیے ان کے معاملات میں کسی قسم کی انٹرفیئرنس کرنے کی بجائے وہاں کے باشندوں کو، وہاں کے لیڈرز کو، وہاں کے لوگوں کو خود مختار کر کے ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے ملک میں اپنی مرضی کی حکومت جو وہاں کی عوام چاہتی ہے، اگر وہ شریعت چاہتے ہیں تو شریعت نافذ کریں، اگر وہ جمہوریت چاہتے ہیں تو جمہوریت نافذ کر دیں، اگر وہ ڈکٹیٹرشپ چاہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ نازل، لیکن خدا را موقع دیں آپ وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے باسیوں کو، وہاں کے رہنے والی جنتا کو۔ کسی قسم کی انٹرفیئرنس وہاں پہ، خاص طور پہ جو نیبر کنٹریز ہیں، ان کو احتیاط برتنی چاہیے کہ افغان لوگوں کو خود موقع دیں ان کو ان کی حکومت بنانے کا۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے گوش گزار ناظرین کرنی تھی۔ اس کے ساتھ ہی
آپ کا میزبان ارشد شاہین آپ کے اپنے چینل آپ اور ہم سے اجازت چاہتا ہے، اور جاتے جاتے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل آپ اور ہم کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔